अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रवां हफ्ते सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कम उम्री की शादी की मुमानियत के बिल पर दस्तखत किए, जिसकी शक्ल अब कानून की है। इसका इत्तलाक इस्लामाबाद में होगा, यानी पूरे इस्लामाबाद में होगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने इस बिल की हिमायत की, जो कि अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन उस वक्त भी JUI से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस ने इसकी मुखालफत की थी और ये कहा था कि इसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल रहनुमाई के लिए भेज दिया जाए, और उनकी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि ये जो कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल है वो इसको मुस्तरद करते हैं, यानी उनकी पूरी जमात इसको मुस्तरद करती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो कुरान है और सुन्ना है उसके ये ख़िलाफ़ है। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि इस इक़दाम को वो नहीं मानते। अब देखना ये है कि इस कानून के हवाले से हुकूमत ने, क्योंकि ये कानून साजी की है, आज जो हमारा मकसद है इस कानून पर बात करने का वो यही है कि वो क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से ये कानून को पास किया गया है, और अगर न किया जाए तो क्या क्या ख़राबियाँ माशरे में एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस कानून के तहत कुछ जो तजावीज़ जो सज़ाएँ हैं वो भी बताई गई हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह का जो इंदराज है इसे जुर्म करार दिया गया है। ये भी कहा गया है कि नए कानून के मुताबिक अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी 18 साल से ज़ायद उम्र के मर्द से हो जाती है, यानी किसी बड़े उम्र से हो जाती है, तो फिर इस मर्द को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कम उम्र बच्चों की शादी को, आपसी शादी जो कम उम्र यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी होती है, इसे चाइल्ड अब्यूज़ कंसिडर किया जाएगा, और सज़ा 5 से 7 साल कैद हो सकती है, 10 लाख जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो बच्चों के सरपरस्त हैं या वालिदैन हैं उनको भी सज़ा होगी और उन पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। तो ये तमाम सज़ाएँ जो हैं वो भी इस कानून के अंदर बता दी गई हैं। अब इसी हवाले से बात करेंगे, इन फोकस से अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहर कामरान साहिबा, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं JUI से सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ फौजिया यज़दानी हैं, चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ सहर मैं आपसे करना चाहूँगी। इस कानून पर ज़ाहिर है बहुत से लोग बड़ा खुश हुए हैं, बड़ी पज़ीराई हुई है, ह्यूमन राइट्स की हो या चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब ने इसको कहा है कि ये खुश आइन और एक अच्छा कदम है। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहती हूँ कि सिंध में भी ये कानून मौजूद है, हमने देखा पंजाब में भी ये कानून मौजूद है, और अब इस्लामाबाद की हद तक जो ये लाया गया है, इसकी क्या वजह महसूस की गई कि ये कानून साजी की गई है? जी बहुत शुक्रिया नातिया। सबसे पहले तो देखिए, जब 8वीं तरमीम के बाद हर सूबा अपनी कानून साजी खुद करता है, इसी तरीके से जो है इस्लामाबाद कैपिटल एरिया जो है ICT, वहाँ पे भी कानून साजी फिर अलग ही होनी होती है, क्योंकि अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अब डिवॉल्व हो चुका है, तो प्रोविंसेस के पास है। दूसरी बात है कि एक चीज़ की मैं ज़रूर वजाहत करना चाहूँगी नादिया आपको, जैसे कि आपके इल्म में भी है कि मैं 2016 से इस बिल पे काम कर रही थी। तो ये नहीं है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से रुजू नहीं किया गया। मैं रेजोल्यूशन लेकर आई सेनेट के अंदर, उसके बाद ये बिल जब स्टैंडिंग कमेटी के पास गया तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी कंसल्ट किया गया और इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी किया गया और दीगर स्कॉलर्स को भी बुलाया गया, सिविल सोसाइटी को भी बुलाया गया, और एक मुकम्मल काफ़ी प्रोसीडिंग्स के बाद और बहस के बाद ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी से पास हुआ। तो एक मरहला मुकम्मल हो गया था। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा जब मेरा वोटिंग के लिए बिल चला गया 2017 के अंदर सेनेट के अंदर, तो उसमें भी चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी थे, उन्होंने 3 हफ्ते के लिए प्रोसीडिंग्स को, वोटिंग को डेफर किया। मुझसे कहा कि आप 3 हफ्ते रुक जाए, एक दफ़ा फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ये भेजना चाहते हैं। सही 3 हफ्ते क्या रुके, अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर, मार्च आ गया, और मेरा जो सेनेट का टेन्योर है मार्च 2018 में वो मुकम्मल हो रहा था। कोई जवाब नहीं आया। मेरा उस किबला अयाज थे चेयरमैन, और मेरी उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई, असूली तौर पर वो इसके हक में थे। अच्छा, इसके बाद, और ये खाली एक कोई भी देखें, हम सब मुसलमान हैं और हम इस्लामिक जो
प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। मैंने अल अज़हर शरीफ से फतवा लिया, मैंने जो है OIC को कंसल्ट किया, मैंने मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे ये पूछा कि उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं। तो 30 से ज़्यादा ममालिक तो ऐसे हैं जिनके अंदर ये लॉ जो है अमल दरामद है, और बाकी भी जो कानूनी शक्ल में मौजूद है, बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पे भी लड़कियों की कंसेंट और शादी की उम्र, यकीनन उनकी तालीम और उसके बाद जो है वो ठीक है, यानी कि आपने वो तमाम तर जो मिक्स चाहिए था इन ऑर्डर टू पास, आप ये कहना नादिया मुझे एक सेकंड और दें कि नेशनल असेंबली, मेरे बाद में सेनेटर शहरी रहमान को मैंने ये बिल ट्रांसफर किया, उन्होंने भी तमाम मरहलों से इस बिल को सेनेट से पास किया, ये नेशनल असेंबली में आया तो एक और मेंबर पैनल बिल ले आए, जिसकी वजह से फिर ये हुआ कि ये बिल पास नहीं हो सका। तो मैंने 4 अप्रैल 2024 को अपना बिल कौमी असेंबली की मेंबर बनने के बाद जमा कराया, दोबारा ये स्टैंडिंग कमेटी को गया इंट्रोड्यूस होने के बाद, so it has gone, ठीक है सहर, we got the point कि आपने तमाम लोगों से इस्लामी नजरियाती कौंसिल को गया और 28 फरवरी 2024 तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, 2025 तक, यानी आप ये देखें कि 4 अप्रैल को मैंने जमा कराया, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, 9 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी ने जुलाई में इसको रेफर किया इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल को। ठीक है सहर, let's take the initial comments from all the other guests also before I come to you. आपने वो तमाम मराहिल बिल्कुल पास कर लिए, लेकिन I want to discuss this in a different manner now. ठीक है, अब पहले फौजिया मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी क्योंकि नुक्ता उठाया जा रहा है, ये उठा रहे हैं ना नुक्ता, वो अभी हाफिज अब्दुल्ला साहब बताएंगे कि उसकी क्या वजह है। जाहिर है कि उनके पास भी किसी किस्म का एक लॉजिक है, एक रैशनल है जिसकी बिना पर वो ये बात कर रहे हैं। फौजिया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कम उम्र की शादी जो कि पाकिस्तान में इसका रुझान है और आपके पास यकीनन इसके नंबर्स भी मौजूद होंगे, क्या एक ये बढ़ रही है, और दो कि माशरती और सेहत के हवाले से किस किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं, अगर जन्म लेते हैं अर्ली चाइल्ड मैरिज? देखिए, थैंक यू सो मच। मैं फौजिया से पूछ रही हूँ सहर। जी फौजिया। अच्छा ठीक है जी ओके, थैंक यू नादिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। नंबर 1 तो मैं आपको छोटा सा करेक्ट कर दूं कि पंजाब में ये कानून नहीं है, सिर्फ सिंध में और अब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक 18 साल की उम्र का जो कानून है। पंजाब में 16 साल की उम्र वाला कानून नहीं है क्या? 16 जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 जो है वो सारे सूबों में एक्सेप्ट सिंध मौजूद है, वो 16 साल की उम्र कहते हैं। सिंध में 18 साल है 2013 में, और अब इस्लामाबाद में आकर 18 साल का जो हुआ है। नंबर 1, मेरे ख्याल में अगर आप मुझे क्विकली इजाजत दें, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कानून है ये हमारे आइन से जुड़ा हुआ निकलता है। आर्टिकल 34 कहता है बच्चों की फलाह बहबूद के लिए प्रोटेक्शन करनी है, राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। हमारे इंटरनेशनल जो UN कन्वेंशन है, SDG चाइल्ड राइट से लेकर SDG तक, ये उसके साथ भी इन लाइन है। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला इसका बच्चों की सेहत से जुड़ा मसला है। अगर मैं आपको, जैसे आपने कहा, एक उनकी सेहत से जुड़ा है क्योंकि ये उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को इफेक्ट करती है, वो तालीम का हक नहीं उनसे छीन लेती, उनसे मुस्तकबिल के और अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार वापस ले लेती है, और आबादी में भी इजाफा करती है। आपने जो फिगर्स पूछे, मैं आपको एग्जैक्टली फिगर में बताऊंगी कि ये क्यों जरूरी है। हमारी जो डिजिटल सेंसस 2020 थ्रू हुआ है वो कहता है कि 18 साल से कम उम्र आबादी हमारी 47% आबादी हमारी जो है वो 5 से 16 साल की उम्र की है। 66% ये आबादी जो है ये शादीशुदा है पाकिस्तान की, जिसकी उम्र 15 से 19 साल के दरमियान है। 15 से 19 साल की उम्र में 23 मिलियन लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 3% मर्द या बच्चों की शादियां होती हैं और 11% लड़कियों की शादियां होती हैं। तो तकरीबन हम बात कर रहे हैं 2.5 मिलियन लड़कियों की। ये अभी हम 2023 की बात करें, आज हम 2025 में बैठे हैं। That's a huge figure फौजिया। 86% बच्चों की कम उम्र में शादी 15 से 19 साल में। जी जी, और ये मैं जो आपको सारे फिगर दे रही हूँ ये हुकूमत पाकिस्तान के फिगर हैं, ये नेशनल जो है मैंने आपको अभी बताया, ये डिजिटल सेंसस का फिगर है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान डेमोग्राफी एंड हेल्थ सर्वे 2017-18 के फिगर हैं कि 15 से 17 साल की लड़कियां जिनकी शादी होती है 3% बच्चा पैदा कर चुकी होती हैं। 15 से 19 साल की 8% बच्चियां ज़चगी के अमल में शामिल हो जाती हैं। इनमें से 90% को तौलीदी सेहत के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। 24% अपनी सेहत के बारे में, अपनी तौलीदी सेहत के बारे में ना कोई इल्म रखती हैं, ना इस बारे बात कर सकती हैं। 32% बच्चियां 15 साल की उम्र से, ये शादीशुदा की मैं बात कर रही हूँ, तशद्दुद सहती है। 31% खावंद
کی مار سہتی ہیں، 56% نے کبھی بھی نہ اس مار کے بارے میں کسی کو بتاتی ہیں یا مدد لیتی ہیں، 53% 15 سے 19 سال کی شادی شدہ بچیاں خاوند سے مار کھانے کو جائز سمجھتی ہیں، 83% 83% بچیوں کو زچگی کے دوران کسی نہ کسی ایک حمل کے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ 1,86,000 ہمارا میٹرنل موٹالٹی ریٹ ہے، 54% بچیاں 15 سے 19 سال کی عمر میں جن کی شادی ہوتی ہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اور نیشنل نیوٹریشن سروے ہمارا یہ بتاتا ہے کہ 15 سے 18 سال سے کم عمر کی جو بچیاں شادی کرتی ہیں ان کے 46% کے بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں، 9% ویسٹڈ ہوتے ہیں، اور 29% جو ہے وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہم کوئی اس چیز کو نہیں ہم دیکھ رہے کہ یہ اس کی صحت اور تعلیم کو کیسے افیکٹ کرتی ہے۔ سحر کی ایک چھوٹی سی بات جو انہوں نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں بتائی وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ بلایاز سے ہماری بھی بہت سی بات چیت ہوئی، وہ اور ان سے پہلے کے جو پورے کاؤنسل کے ممبرز ہیں انہوں نے دنیا کے سب اسلامی ملکوں کے دورے کیے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، اور آخر میں جامعہ ازہر کی جو بات کی تو 2017 کا جامعہ ازہر کا افریکن سمٹ کے دوران پہ فتویٰ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، یہ انہوں نے حد مقرر کی، انہوں نے کہا ہر ریاست بچیوں کی شادی کی عمر کی حد مقرر کر سکتی ہے اور بچیوں کی مرضی کے بغیر اور کم عمری کی شادی ان کے قتل کے برابر ہے، اور یہی بات فیڈرل شریعت کورٹ نے 7 اکتوبر 2014 میں اپنی ججمنٹ میں کہا کہ ریاست کو وہ اختیار ہے کہ وہ بچیوں کی صحت کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی شادی کی عمر کا تعین کر سکے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے پورا ڈیٹا دیا اور اس میں بہت سارے فگرز ہمیں بتائے، اور یہ کافی مطلب ظاہر ہے کہ میں کہوں گی دے آر این آئی اوپنر کہ جو اس وقت چیدہ باتیں حافظ حمداللہ صاحب، فوزیہ یزدانی کہہ رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ صحت کے مسائل ہیں، جو ذہنی اور جسمانی مسائل ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا، جو تشدد کی بات ہے وہ بھی آپ نے سنی حافظ حمداللہ صاحب، لیکن سب سے زیادہ جو میرے خیال سے آپ لوگوں کا اعتراض ہے وہ ہے قرآن اور سنہ کے منافی، اور ہمارے دونوں مہمان یہ کہتی ہیں، محترم مہمان، کہ یہ تمام تر ان سٹیپ سے گزرا ہے جہاں پر سب نے کہا ہے کہ یہ شرع کے عین مطابق ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیوں اس قانون کے خلاف ہیں یا اسے مسترد کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادیہ بی بی۔ دیکھیں، ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک اسلام کے نام پر وجود میں نہیں آیا ہے۔ چند عرصے پہلے بھی ہمارے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے ایک ذمہ دار شخص نے کہا اور ببانگ دوہل کہا، دڑلے سے کہا کہ ایک مدینہ کی ریاست ہے، طیبہ ہے، اور ایک پاکستان ہے، اسلامی ریاست جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اب جتنی بھی باتیں سحر بی بی نے کی یا یزدانی بی بی نے کی، ان تمام جو وہ تشدد کی بات کرتی ہے یا صحت، بچوں کی صحت کی یا بچیوں کی صحت کی بات کرتی ہے، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسلام کی قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور آئین نے یہ کہا ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی قانون سازی کریں گے، پوری پارلیمنٹ اکٹھے ہو جائے، کثرت رائے نہیں، کہ اکٹھے اتفاق سے آپ وہ قانون سازی نہیں کر سکتے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ آپ کی قانون سازی قرآن اور سنت کی تابع ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ، شریعت نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اگر فرض کرے کسی بچی کی نکاح 15 سال سے کم عمر میں ہوتی ہے، 10 سال، 11 سال، 12 سال، ٹھیک، اور بلوغت کے بعد اس لڑکی کو یہ نکاح پسند نہ ہو تو اس نکاح کو وہ ختم کر سکتی ہے۔ اس کو خیاری بلوغت کہا جاتا ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے
اس کو یہ نکاح پسند نہ ہو جو والدین کرا چکی ہے، لہٰذا وہ اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے. الحمدللہ صاحب لہٰذا وہ سوال بھی ختم ہوا. ٹھیک ہے، ایک سوال میرا صرف آپ اس کا جواب دے دیں. نہیں آپ ضرور کریں کہ بلوغت سے پہلے کیا نکاح کی اجازت ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں اس میں. آپ مجھ سے جس طرح آپ نے اس کو دڑلے سے لگاتار تسلسل سے ایک کٹ بھی نہیں کیا، نہ آپ نے اس کے بعد کو کٹ. آپ مجھے بات کرنے دے پھر اس کے بعد آپ سوال کریں. چلیں مکمل کریں تاکہ لوگ سمجھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام کے نام پر ہو، آئین نے گارنٹی دیا ہے اسلام کی، قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسی قانون سازی ہے جو قرآن اور سنت سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے آئین نے ایک آئینی ادارہ بنایا ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام کے پاس گئے، تو کیا آپ نے اپنے اس دستاویز کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی رائے شامل ہے؟ کس سے آپ نے پوچھا ہے پاکستان میں؟ اگر فرض کرے آپ نے پوچھا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا مثلا جواب، تو آج اگر پارلیمنٹ میں جے آئی کی اراکین آپ کو کہہ رہی ہے کہ 10 دن کے لیے آپ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھجوا دیں، اور چیئرمین سینٹ یہ رولنگ دے کہ 2 ہفتے کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل اپنی رائے دے اس بارے میں، تو اس میں کون سی قباحت تھی؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر آئین نے کہا ہے کہ اس ملک کی مذہب اور دین اسلام ہوگا، آئین نے گارنٹی دی ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ بضد ہے کہ نہیں میں نے یہ ضرور کرنی ہے، یہ مصلحت، جو بھی مصلحت ہو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، سیر بھی مجھ سے زیادہ مسلمان، یزدان بھی مجھ سے زیادہ مسلمان، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. لیکن ایک اصول اللہ نے طے کی ہے کہ نماز فرض ہے، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہے، لیکن فرض نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں، بے شک آپ بیمار نہ ہو، آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتی ہیں. لہٰذا قرآن کے اصول میں، شریعت کے اصول میں آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. اور تیسری بات یہ ہے، کیا بچی 16 سال پر بالغ ہو جاتی ہے، یا 14 سال پر بالغ ہو جاتی ہے، یا 15 سال؟ شریعت نے جو حد مقرر کیا نکاح کا، وہ صرف اور صرف بلوغت ہے، کہ بچی بالغ ہے یا نہیں. اگر وہ بالغ ہے تو اس کے بعد اس کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے والدین کو حق حاصل ہے کہ بچی کی مرضی کو شامل کرتے ہوئے اس کی نکاح کرا سکتی ہے. تو اس لیے یہ پابندی لگانا کہ نہیں 18 سال سے کم عمر میں شادی پر پابندی اگر کی تو یہ سزا اور وہ سزا، میرے خیال میں یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کی اسٹڈی کرتے ہوئے انہوں نے یکسر اس بل کو مسترد کیا ہے. ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں. تو اب بات آ گئی اسلامی نظریاتی کونسل کی. میرا سوال لیکن رہ گیا حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے مجھے نہیں جواب دیا، تو پھر میرے خیال سے آپ کو شاید میں نے دیا آپ کو. نہیں آپ نے نہیں دیا. میں دیتا ہوں. میری بات سنیں، پہلے میری آپ میری بات سنیں، آپ سوال سن لیں. آپ سوال سن لیں حافظ حمداللہ صاحب. بتائیں، فرمائیے. آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی کی 15 سال میں بچے کی شادی کر دی ہے اور پھر بلوغت کے بعد وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ اسے یہ نکاح نہیں قائم رکھنا، تو پھر اس کو اجازت دی ہے شرع نے. اور ابھی آپ نے دوسری ہی سانس میں یہ بھی کہا کہ بلوغت کی عمر پہنچنے کے بعد نکاح کرنے کی اجازت شرع دیتا ہے. تو پھر پہلے کیوں طے کر دی جاتی ہے؟ پھر وہ تو غیر شرعی ہوا نا، مطلب پہلے کیوں نکاح ہو جاتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. نہیں، آپ نہیں سمجھ. میں نے کہا اگر فرض کرے 15 سال سے پہلے ایک بچی بالغ نہیں ہے، ان کی نکاح کی گئی 15 سال 16 سال کو وہ بچی بالغ ہو گئی، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ بچی بالغ ہو گئی،
ادھر اس کو اختیار حاصل ہے کہ میں اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کو خیار بلوغت کہا جاتا ہے، یعنی بلوغ ہونے کے بعد اس کو اختیار حاصل ہے، اس نکاح کو برقرار رکھنا چاہتی ہے یا اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ زبردستی، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور بنیادی شرط جو شریعت نے لگایا ہے، شریعت نے جو بنیادی شرط لگایا ہے وہ بلوغت ہے، عمر شرط نہیں ہے. اوکے، وقت ہوا ہے یہاں پر ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سحر کامران صاحبہ، فوزیہ یزدانی صاحبہ اور سینیٹر حافظ حمداللہ. اب یہ بلوغت جو ہے وہ شرط ہے، عمر شرط نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو نظریاتی کونسل ہے جب اس نے مسترد کر دیا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سحر کامران صاحبہ بتائیے. جی نادیہ، سب سے پہلے تو میں کچھ چیزوں کی ضرور وضاحت کروں گی. میں نے آپ کو بھی، چونکہ وہ فتویٰ ایجپٹ کے امبیسڈر نے مجھے بائی نیم بھیجا تھا، اور دس واز وین آئی کنسلٹیڈ OIC، آئی کنسلٹیڈ ڈفرینٹ اسلامک کنٹریز. پہلی چیز تو یہ کہ چلیں ہم اس تمام بحث کو چھوڑ دیں. میں یہ کہوں گی کہ میں آپ کو بھیجا بھی ہے، میں یہ کہوں گی کہ میں سورہ نساء کا حوالہ دینا چاہوں گی. قرآن کی آیت ہے 4.6. قرآن it's marriageable age to mature and sound judgment. یعنی اس میں یہ بیسکلی وہ یتیموں کے مال کو حوالے کرنے کے سے مطابق جو ہے وہ قرآن کی سورہ ہے، جس آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ یتیموں کو ان کا مال اس وقت دے دیں when they reach the marriageable age. اور marriageable age کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ساؤنڈ ان ججمنٹ اینڈ میچورٹی، یعنی وہ اپنا فیصلہ کرنے میں ان کا ذہنی شعور ایسا ہو. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ 18 سال سے پہلے گاڑی نہیں چلا سکتا کیونکہ وہ اتنا میچور اور اتنا باشعور نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے. تو شادی جو ہے دنیا کا سب سے اہم اور سب سے جو ہے اہم رسپانسبلٹی اور کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے، کنسنٹ ہے لڑکی اور لڑکے کی، جو کہ سوچ میں بالغ ہوں، جن کی شعور ہو اور وزڈم ہو بہتر فیصلے کرنے کا اور ذمہ داری اٹھانے کا. اور اگر وہ اس عمر سے کم ہے تو کیا کل آپ 10 سال کے ہر بچے کو لائسنس دے دیں گے کہ جی وہ تو گاڑی چلانا جانتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، دیکھیں قوانین ہوتے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے کہ جی سورج صبح نیزے پہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں نے اوقات جو ہے متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر الازہر شریف دیکھیں ڈفرینٹ اسکول آف اسلامک اسکول آف تھاٹس کے اندر جو ہے اپنی تشریح ہے. میں تو قرآن کا حوالہ دینا چاہوں گی، میں سورہ نساء کی ایک اور سورہ کا بھی حوالہ دینا چاہوں گی جو کہ 4.19 ہے سورہ نساء کی، جس کے اندر یہ بہت جو ہے وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو جو ہے شادی پہ فورس نہیں کیا جا سکتا. ابھی حافظ حمد اللہ صاحب نے فرمایا کہ جی اگر کم عمری میں نکاح ہو جائے تو پھر اس کی جو ہے وہ لے سکتی ہے خلا. لیکن کیا ہم نے اپنے معاشرے کو دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خلا یافتہ یا طلاق یافتہ لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ کن مسائل کا سامنا کرتی ہے؟ اور ہمیں ایک چیز کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اسلام جو ہے وہ انسانی ویلفیئر کا مذہب ہے. اگر ہم اسلام کا جائزہ لیں تو میثاق مدینہ، جس کا مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا حافظ حمد اللہ صاحب نے بھی، وہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جس کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرافٹ کیا، اور جس میں انہوں نے تمام سٹیزنز کی ویلفیئر کی گارنٹی خود لی. مجھے اسلام میں کوئی ایک مثال بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتا ہے یا اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے. ہمارے ہاں چائلڈ مرٹیلٹی ریٹ کیا ہے، ہمارے ہاں جو کم عمر بچوں کی شادی ہوتی ہے. We get your point سحر جو آپ نے بات کہی، لیکن again coming back to this کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، کہتے ہیں جب اس نے مسترد کر دیا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے میں شریعت کوڈ کا حوالہ دینا چاہوں گی نادیہ، میں شریعت کوڈ کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ اس پہ پہلے بھی جب سندھ کے اندر قانون پاس ہوا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اعتراض کیا تو شریعت کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراض کو مسترد کیا. یہ اسٹیٹ کو اختیار حاصل ہے، یہ ہوتا ہے اپنے قوانین وضع کرتا ہے تاکہ نظام چل سکے. اب ہم یہ کہیں کہ ہر بچی
आइन आपको हक देता है। सही है, ठीक है, ओके, आई गॉट योर पॉइंट फौजिया। इसको जरा सा मैं आगे लेके जाना चाहूंगी। देखिए, जो कानून की शक्ल हमारे सामने आई और जहां पर सबसे ज्यादा एतराज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उठाया, वो चाइल्ड अब्यूज करार देने को कहा, यानी 18 साल से कम उम्र की शादी को चाइल्ड अब्यूज कहना। वो कहते हैं कि ये अहकामात के, इस्लामी अहकामात के मनाफी है। दूसरी बात, एक कानून बन जाता है और कानून पर अमल दरामद, कोई भी कानून हो, वो इंतहाई अहम है। कई माहिरीन ये कहते हैं कि जिसने निकाह पढ़वाया, यानी आपने कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्र शादी नहीं हो सकती, ममानियत है, लेकिन जो निकाह पढ़वाने वाले हैं उनको आपने कसूरवार जो है वो उनका सबसे ज़्यादा है कि कानून के होते हुए वो इसको फॉलो नहीं करते। और सिंध में हमारे साथ कानून के बावजूद हम देख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिजेस बिल्कुल हो रही हैं। जी फौजिया। देखिए, दो बातें जो सेनेटर हमदुल्ला साहब ने फरमाया, उन बातों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बहुत बसाद एहतराम ये कहना चाहूंगी कि अगर आइन को हम पढ़ें, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसमें आर्टिकल 228 में साफ लिखा है कि उनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। उनका रोल जो है, फंक्शन जो है, वो रिकमेंडेशन देना है, नंबर एक बात। फिर ये बात भी दुरुस्त है, हमारे ओपनिंग चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी कानून आइन और सुन्ना से मुतसादिम नहीं हो सकता। तो नंबर एक बात कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर एक तो ये उनको दिया गया कि वो इस चीज का ख्याल रखें। फिर फेडरल शरीयत कोर्ट ने फिर जब 2014 में ये कहा कि रियासत को इख्तियार है कि वो उम्र का तयन करे शादी के लिए, तो फिर हमारे हमदुल्ला साहब और इस तरह JUI के और मेंबरान को चाहिए था कि फिर वो फेडरल शरीयत कोर्ट को उस वक्त दे शुड हैव टेकन देम टू टास्क कि आपने ऐसा क्यों कहा, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि बलूगत जो है वो लड़कियों के लिए तो हम मेंस्ट्रुएशन से तय कर सकते हैं, मगर मेंस्ट्रुएशन जो है या हैज का आना बच्चियों को 9 साल में भी हो सकता है, 16 साल में भी हो सकता है, राइट। तो फिर जब 16 साल का जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का नाफिज है और जो चारों सूबों में माइनस एक्सेप्ट सिंध और अब इस्लामाबाद नाफिज नहीं है, फिर वो 16 साल कहता है तो असूलन तो फिर वो भी गलत था। और पाकिस्तान पीनल कोड में जो 16 साल से कम उम्र बच्चियों की शादियां होती हैं वो सजाएं हैं, वो भी गलत है। तो ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है। तो अभी तो सिर्फ 2 साल की हम कह रहे हैं ना, बात हुई कि 16 से 18 कहते हैं, और उसके लिए सिर्फ वजह उसकी तौलीदी सेहत है कि एक बच्ची की फिजिकली हड्डियां 18 साल से बल्कि 19 साल से कम में प्रेगनेंसी का बोझ उठाने के काबिल नहीं होती। उसको ज़हनी तौर पे नहीं पता होता कि जब वो रिश्ता इज़्दवाज में बंधेगी तो जो इज़्दवाजी ज़रूरियात को उसने पूरा करना है वो क्या है। हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती। और मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जब प्लानिंग पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बात की तो उन्होंने कहा निकाह नामे में ऐड करवाया कि जिसकी शादी होगी बच्चे और बच्चियों को फैमिली प्लानिंग के बारे में काउंसलिंग दी जाएगी। और उसमें निकाह नामे के फॉर्म में, अब नए फॉर्म्स में लिखा है कि क्या काउंसलिंग दी गई या नहीं। मैंने तब भी ये आवाज उठाई थी कि ये हमारी माशरती इक़दार के खिलाफ है। क्या कोई माँ बाप अपनी बच्ची को किसी मौलवी के जो निकाह खां, एंड आई एम नॉट यूजिंग इट डिसरिस्पेक्टफुली, उसके सामने बिठाएगा कि बताए कि फैमिली प्लानिंग के तरीके क्या हैं। सो बहुत सी चीजें थी जिनको इग्नोर करते गए। वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सहर कामरान साहिबा, फौजिया यजदानी और सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब। बात हो रही है अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से। क्या आप लोगों के साथ मशावरत की गई, जैसे होता है ना, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है, आपके अपने आपकी मुखालफत की एक वजह है। सहर साहिबा या तमाम पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने ये बिल पेश किया वो कहते हैं इसको हमने उन तमाम तर उसूलों के मुताबिक रखा है और सबसे पूछ करके किया है। अब आप बताइए कि अगर मशावरत कर ली जाए, बैठकर दोबारा डिस्कशन किया जाए तो कोई राह निकल सकती है? क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ज़ाहिर है वो बाइंडिंग नहीं है और सोच समझ कर ये कानून बनाया गया है। आपका सवाल पूरा हुआ या आपकी तकरीर है? आप क्यों नाराज क्यों हैं हाफिज हमदुल्ला साहब आज? मैं से आप नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। इंटरप्ट किया इनमें से किसी एक को भी इंटरप्ट नहीं किया। मैंने अपना सवाल किया, किसी को भी इंटरप्ट नहीं किया मैंने। आप करें अब चलें, आप बोलें। बात ये है, देखिए बात ये, मुझे ये बताइए टिकटॉक कंपनी है या नहीं है? आप जवाब देना। फिर आप कहेंगे कि बीच में बोला। टिकटॉक नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या टिकटॉक कंपनी है या नहीं है? वो गाड़ियाँ बनाती है।
جب وہ گاڑیاں بناتی ہے تو ان گاڑیوں کو استعمال کے لیے ان کے اصلاح کے لیے ایک گائیڈ بک دیتا ہے. کیا آپ اس گائیڈ بک کے بغیر گاڑی چلا سکتے ہیں؟ آپ نے 19 خطوط پہ چلنا ہوگا جو ٹوٹا کمپنی جو گائیڈ بک آپ کو دیتا ہے. صحیح. اب آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے. اب کیا چیز انسان کے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، شہر کامران یہ بتا سکے گی یا فوزیہ بھی بتا سکے گی؟ جب اللہ کا اپنا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے، اس سے بڑھ کر میں کون ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن جو قرآن نے کہا ہے وہ بہتر نہیں ہے. میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں آپ کہ میرا عقل، آپ کا عقل، انسانیت کا عقل وہ قرآن کے سامنے مفلوج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم قرآن کے اندر اور سنت کے اندر ٹانگاڑیاں شروع کرنی ہے. مجھے لفظاً قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، میں نے کسی استاد سے قرآن پڑھا ہی نہیں. آپ بغیر استاد کے کک بھی نہیں بن سکتے، کک بھی نہیں بن سکتے. کک کی کتاب پڑھ کے آپ کک نہیں بن سکتے. آپ نے کسی تجربہ کار کے سائے میں رہ کر 10 سال پر اس کے بعد آپ کک بنیں گے، لیکن صرف قرآن پڑھ کے آپ کیسے قرآن کے ماہر بنے؟ حوالے دے رہے ہیں قرآن کی. میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، مہربانی کر کے 10 بستہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ بلائی آپ آج ریفرنڈم کرے پاکستان میں اسی قانون کے بارے میں کہ کون جیتے گا، غیر جانبدارانہ اور منصف. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے راستے میں قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کے جو بھی کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک اور بنیان و مرصوص ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اتنا کریں. آپ کے لیے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھجوا دیں، 2 ہفتے کے لیے بھجوا دیں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے، مجھ سے مشاورت نہ کرے بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی مشاورت نہ کرے. جو آپ اس کو سیاسی مولوی کہتے ہیں کہ یہ ہر مسئلے کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ مجھ سے نہ کرے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی سفارشات بائنڈنگ نہیں ہے تو میری بہن نے کہا کہ البتہ 73 کے آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. تو نہیں ہوگی تو اب ہوئی ہے، اب اس کو ریورس کرنا ہوگا. اور ریورس کون کرے گا؟ ادارہ بنائے، آئینی ادارہ، ان سے رہنمائی لے. چلیں اب صرف اس کا جواب دیجیے گا سحر کامران صاحبہ. جی میرا نادی صرف ایک بات، بالکل حمداللہ صاحب ایک منٹ. ہاں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف بھی JUI کو بصد احترام احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ دیا. فیڈرل شریعت کورٹ اسی کے لیے بنائی گئی تھی نا، اور آج بھیج بھی دیں. میں نہیں کہہ رہی کہ نہ بھیجیں، ضرور بھیجنا چاہیے کیونکہ ڈائیلاگ سے بہتری کا راستہ نکلتا ہے. حمداللہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں. تو اگر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پھر بھی کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں عمر کا تعین کرنا چاہیے، اور حکومت ریاست سمجھتی ہے کہ نہیں ہمیں بھلائی کے لیے کرنا چاہیے، تو پھر بات تو وہیں کی وہیں آ کے رہ جائے گی. اور بے شک ہماری عقل وہ نہیں ہے اور قرآن ہر وقت کے لیے نافذ ہوا ہے، مگر پھر آپ دیکھیے کہ جو اجتہاد ہے، جو تفاسیر لکھی گئی، میجورٹی اب ہم تفاسیر بھی دیکھیں تو ان میں بھی ریاست کے پاس یہ اس کو سیٹل کرنے کا تعین دیا گیا. جامعہ ازہر نے خود اتنا بڑا جس کو ہم سب دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی. تو تھوڑا سا اور ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت دیں، اس کی ہم نے اس کا غیر ضروری استعمال ہم دیکھتے ہیں جب کانفلکٹ میں یا کلائمیٹ ابھی کیٹاسٹروفی تھی. آپ دیکھیے دادو میں 45 بچیاں 13 سال کی عمر میں شادی میں جولائی میں، یہ پچھلے جولائی میں ہوا، ان کی شادی کرتی کیونکہ برائڈ منی ملی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور وہی بات میں حافظ حمداللہ صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اتنے ناراض ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتی. تو سحر میں آپ سے کہوں گی کہ یہ مجھے بتائیے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں پنچایتوں میں، جرگوں میں، آپ نے دیکھا ہے فیوڈ سیٹ کرنے کے لیے کم عمر کی بچیوں کو بڈھے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ لو، یہ دشمنی سیٹل کرنے کی عوض. نادیہ ایک بات عرض کر لوں، نادیہ بی بی ایک بات عرض کر لوں، میری بات سنیے. نادیہ بی بی ایک بات عرض کر لوں. بات یہ ہے کب اسلامی نظریاتی کونسل کی نادیہ بی بی ہزاروں سفارشات میں نے خود دیکھے، میں نے خود پڑھے ہیں. جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی، پنچایت کی یا سٹھا وٹھا کی یا ونی کی یا قرآن پر شادی کی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کی اس حوالے سے وہ سفارشات پارلیمنٹ کی الماریوں میں موجود ہے کہ پارلیمنٹرین میں یہ ہمت ہی نہیں ہے
یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کرے اور فلور پر رکھے، اس کے مطابق قانون سازی کرے. آپ جا کے اسلامی نظر کونسل سے پوچھئے کہ اس نے کتنی اصلاحات کی ہے اس حوالے سے جو آپ فرما رہی ہے. صحیح، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو حمداللہ صاحب، جیسے آج آپ اس قانون کو واپس لینے کے لیے سڑک پہ آنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی کریں تو پھر یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آپ خود بھی مانتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا. میری بہن مولانا صاحب نے جب 26ویں آئینی ترمیم کی باری آئی تو مولانا صاحب نے اپنے طرف سے ایک بات یہ شرط رکھی، کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات پارلیمنٹ میں آتی ہے اور پارلیمنٹ میں پڑے، خدا کے لیے اس کو تو فلور پر لے کے آئے قانون سازی تو اس کی روشنی میں کرے. 26ویں ترمیم میں تو مولانا نے یہی چیخ کے کہا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بندوق تو نہیں اٹھا سکتے ہیں. وقت ہوا یہاں پر ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سحر کامران صاحبہ، فوزیہ یزدانی اور سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب. بات ہو رہی ہے ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے. سحر کامران صاحبہ، اب دیکھیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیج دیجئے اسلامک نظریاتی کونسل میں 2 ہفتے کے لیے، انہیں بھی اس کے اوپر غور و خوض کرنے دیجئے، پھر جو سفارشات سامنے آئیں وہ پھر اس پر آپ کو جو بھی کرنا ہو وہ کر لیجئے گا. لیکن واٹ از دا پرابلم ان سینڈنگ اٹ؟ یہ ایک سوال ہے جو وہ شروع سے کہہ رہے ہیں. بات یہ نادیہ، میرا بل تو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہی گھوم کے کہیں گم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے آپ سے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. میں نے آپ کو سورہ نساء کی 2 آیتوں کا حوالہ دیا. میں نے قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے میں نے اس کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے. میں نے تو کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کی. میں تو بالکل آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سورہ نساء میں کی آیت نمبر 6 کے اندر جو ہے بالکل وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی تشریح کی گئی ہے. دوسری چیز، اب مجھے بات کرنے دیں پلیز، مجھے بات کرنے دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. ایک بات مجھے عرض کرنے دیں. یہی جو آیاتیں، یہی میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک بات نہیں، بات کرے یہ آیاتیں جو آج آپ میڈیا پر پڑھ کے سناتی ہے، یہی آیاتیں آپ اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کے پڑھ کے سنایا، بس ختم. یہی آیاتیں جو آپ نے سمجھی ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کے پڑھ کے سنایا. اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے بہت کام کرنے کے لیے ہے. اسلام ایک فلاحی مذہب ہے جو ہیومن ویلفیئر کو انشور اور گارنٹی کرتا ہے. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ مدرسوں میں چھوٹے بچوں کا کیسا ایبیوز ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کتنے ایسے قوانین ہیں جن پہ عمل نہیں ہوتا. اسلامی نظریاتی کونسل ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. میں مولانا فضل الرحمان کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ بالکل دیکھنا چاہیے، ایک ہمیں پولیٹیکل نریٹو نہیں بنانا چاہیے. ہمیں چیز کو بالکل وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہیے. باولپور کی بچیوں کے لیے بھی آواز اٹھائیے نا. اسلامی نظریاتی یونیورسٹی میں جو بچوں کی ہزاروں بچیوں کی عزت تار کی گئی، باولپور یونیورسٹی میں جو بچوں کی عزت تار کی گئی، ملاکنڈ اور مانسرے کی بچوں کی عزت تار کی گئی، اس کے لیے آپ کیوں آواز نہیں اٹھا رہی ہے؟ باولپور یونیورسٹی میں جو بچیوں کی عزت تار کی گئی، باولپور یونیورسٹی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں چلے گی. باولپور یونیورسٹی میں ہزاروں بچوں کی عزت تار کی گئی، اس کے لیے آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتی ہے جو باولپور یونیورسٹی کے ساتھ ہوا؟ مالاکنڈ اور مانسرا اور ہزارے کی یونیورسٹی میں بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہی ہے؟ قرآن پاک کی وہ آپ مدارس کی بات کرتے ہیں، شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی بالکل آپ نے کیا ہے، لیکن مجھے تو منانے کی ضرورت نہیں ہے. باولپور کی جواب دے. باولپور یونیورسٹی آپ ان کو اسکرین پہ دکھائیں. باولپور یونیورسٹی کی جواب دے. فوزیہ باولپور یونیورسٹی کی جواب دے. باولپور یونیورسٹی میں ہزاروں بچیوں کی باولپور یونیورسٹی میں عزت تار کی گئی ویڈیو موجود ہے. شہر میں بھی آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ منسرا اور مالاکنڈ کی بچیوں کے ساتھ جو بلیک میلنگ کر کے اس کے ساتھ کیا بد اخلاقی اور بد کرداری ہوئی، آپ نے کیوں بل نہیں لایا؟ آپ نے کیوں اس کے خلاف کارروائی نہیں کی؟ فوزیہ یہ سب باتیں جو حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں سب پر آواز اٹھائی گئی ہے. یہ سب ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے انڈر کور ہے. میرے خیال میں ہمیں ڈسکشن کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے.
چاہیے اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل پہ رہنا چاہیے. بلوغت کا ورڈ جہاں جہاں استعمال ہوا, میں ایک تحقیق کار ہوں, میں تو یہی بتا سکتی ہوں کہ قریباً 49 جگہوں پر قرآن میں بلوغت کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو ساتھ رشد کا ذکر بھی کیا گیا ہے, سورہ نور میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. بالکل آپ صحیح فرمایا. تو رشد کہاں سے لیں گے؟ تو آپ رشد کی رہنمائی کہاں سے لیں گے میری بہن؟ رشد کہاں سے لیں گے؟ رشد مجھے آصف زرداری صاحب بتائیں گے یا شہباز شریف صاحب رشد کا راستہ بتائیں گے؟ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بتائے گی حافظ حمداللہ صاحب. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بتائیں گی. رشد نہ مجھے فوزیہ بتا سکتی ہے نہ سحر بتا سکتی ہے. اگر آپ کے پاس پرانی معلومات ہے, اسلامی معلومات ہے, میں آپ کے سامنے عالم بیٹھا ہوں, میں آپ کے سامنے عالم بیٹھا ہوں, میں نہ آیات کا حوالہ دیتا ہوں نہ حدیث کا حوالہ دیتا ہوں, لیکن آپ میں اتنی جرات ہے آپ آیات کی حوالہ بھی دیتی ہے. جاؤ اسلامی نظریاتی کونسل میں, آپ ادھر یہ آیاتیں سناؤ. اس میں جرات کی کیا بات ہے حافظ حمداللہ صاحب؟ قرآن ہم سب کا ہے اور ہم سب قرآن کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں, آیتوں کا ذکر کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, بے شک آپ دے تو اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کے دے. آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے کیوں رائے فرار اختیار کرتی ہے؟ پہلے ان کی گزارش سنیں. سن تو لیجئے ایک منٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے. میں خود, آپ جو کہہ رہے ہیں, میں نے قبلہ ایاز صاحب کے سامنے ایک نہیں 20 پریزنٹیشنز کی ہیں, اور قبلہ ایاز صاحب مجھے یقین ہے وہ اتنے اچھے عالم اور محقق ہیں کہ وہ اپنی بات سے پھریں گے نہیں. جب اس کے بارے میں ہم نے یہ پوری سفارشات ان کے سامنے رکھی تھی, اور میں سن 2022 کا ذکر کر رہی ہوں, تو انہوں نے کہا فوزیہ بی بی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ سر اب اجازت دیں ایک جملہ تو کر لینے تھے سر, ایک جملہ تو آپ بھی بتائیے اور سحر بھی بتائیے, کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے آپ کی دعوے کی ریٹرن میں تائید کی ہے؟ کہاں ہے وہ دستاویز کہ آپ کی تائید کی ہوگی؟ آپ جواب دینے تو دینا سر, جواب تو سن لیں پلیز. حافظ حمداللہ صاحب پلیز آج صبر سے صبر. کہ قبلہ ایاز صاحب نے فرمایا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, قبلہ ایاز صاحب نے فرمایا کہ کیا صبر سے وہ اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے, آپ کہتا ہے صبر سے سنیے. نہیں وہ آپ کو جو بات قبلہ ایاز صاحب سے ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں. میری دو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کا حوالہ کیوں دیتے ہیں, شریعت کوڈ کا حوالہ کیوں دیتے ہیں, جامعہ ازہر کا کیوں دیتے ہیں؟ بھائی جا کے 2 ہفتے کے لیے میری بی بی, میری بہن, 2 ہفتے کے لیے یہ بل آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیں. آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیں. قبلہ ایاز کو نہیں مانتے حافظ حمداللہ صاحب, بس ختم ہو گئی بات یہیں پر. کوئی ریٹرن میں وہی چیز جو قبلہ ایاز نے کہا ہے, وہی چیز موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے رکھ کے, کہاں ہے دستاویز؟ بل کے ساتھ ہے قبلہ ایاز کی. قبلہ ایاز اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, پورا 20 حرام کی فیصلہ کرے. بس آخر میں I just want to know one thing حافظ حمداللہ صاحب, اگر قانون تو بن چکا ہے نا, آپ لوگوں نے اس کو مسترد بھی کیا ہے, کس حد تک آپ جائیں گے اس قانون کی واپسی کے لیے, بس یہ بتا دیجئے, and I'm going to just close the show. دیکھیں نادیہ, میں نے نہ ڈنڈے کی بات کی, نہ میں نے تشدد کی بات کی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی, دلیل اور منطق کی بات کی. سمپل سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے فیصلے کو مسلط نہیں کرنا چاہتے, نہ قانون سازی کے ذریعے اپنی ذہنیت کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ان کو یہ علم ہے قرآن اور سنت کا, وہ بات کر سکتا ہے اور ان کو حق بھی حاصل ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ پر بات کر سکتا ہے, گائنیکالوجسٹ کی امور پر وہ بات نہیں کر سکتی. گائنیکالوجسٹ کی جو اسپیشلسٹ ہے وہ ہارٹ پر بات نہیں کر سکتی. مولانا قرآن اور سنت پر بات کر سکتے ہیں, لیکن مولانا نے سمپل سا مشورہ آپ کو دیا ہے کہ آپ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیں, اور انہوں نے اس بل کو مسترد کیا ہے. لہٰذا اگر ایک طرف آپ قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کر رہی ہے, ایک آئینی ادارہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے, اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, پھر میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں, پھر میں اسلامی نظریاتی کونسل جو قرآن اور سنت کی تشریح کر رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ اس کے حوالے کریں. صحیح, بس یہ ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بات اس کی کو کہیں پوری ٹھیک ہے اور دوسری نہیں ہے. اگر ہم نے ماننا ہے آئین پاکستان کو, تو آئین پاکستان کہتا ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی صرف تجویز دے سکتی ہے. اب یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ حافظ حمداللہ صاحب, فوزیہ یزدانی صاحبہ اور سحر کامران صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارا مقصد اس
کے اوپر بحث کرنا یہی تھا کہ ایک تو پاکستان کے اندر کم عمر کی شادیاں بے انتہا ہوتی ہیں، جو ہمارے ساتھ پورا ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے، یا جو فگرز ہیں وہ کافی الارمنگ ہے۔ اب یہ جو ایک نیا مسئلہ اٹھا ہے جس میں JUI مخالفت کر رہا ہے، اب موجودہ حکومت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کر کے، اور جیسے حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی کی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بات کریں اور وہ جو کہے اس کو لاگو کریں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ That's all for today۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔